अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 7 रमज़ान है और 1 मई बरोज़ुमे को इंशाअल्लाह ताला हम अपने 17 पारा अल अंबिया इक़्तरब अन्नास का हम मताला करेंगे। दुआ कर लेते हैं पहले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखूँगी कि कुरान करीम अल्लाह ताला के कलाम में सबसे बेहतरीन कलाम है। हम इसको सीखने और आगे पहुंचाने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम इस किताब की तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तिलावत करो और इसको मज़बूती से थामो, यानी कभी पढ़ो और कभी छोड़ दो, ऐसा ना करो, हमेशा साबित कदमी से इसको पढ़ा करो और तरन्नुम से पढ़ा करो, यानी ख़ूबसूरत आवाज़ में पढ़ा करो। ये कुरान इंसान के सीने में ऊँट की नकील की तरह है कि अगर छोड़ दो तो ये हाथ से निकल जाए, यानी कुरान को पढ़ कर छोड़ दो या ताल्लुक़ कम कर दो तो ये ऐसे होगा जैसे कभी पढ़ा ही नहीं। यानी ये ऐसी चीज़ नहीं कि इसको साल में एक मरतबा सिर्फ़ हम दौरे कुरान में पढ़ लें या सुन लें या हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ लें, बल्कि हमेशा इसको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ते और सीखते रहना चाहिए और इसकी तलाश में रहना चाहिए कि हम कहाँ से कुरान का इल्म बेहतर तौर पर हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी जहन में हमेशा रखिए कि माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया या हमने एक कोर्स कर लिया अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान की हमेशा ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। 17 पारा इक़्तरबा लिन्नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह अंबिया। इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअूहु व हुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम अफ़तअतूना सिहरा व अंतुम तुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत मक्की है और इसमें 112 आयतें और 7 रुकू हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लोगों के लिए इनके हिसाब का वक्त करीब पहुंचा है और वो हैं कि गफलत की हालत में मुंह फेरे हुए हैं। जब कभी उनके परवरदिगार की तरफ से कोई नसीहत या कोई नई बात उनके पास आती है तो उसे मजाक बना कर इस हालत में सुनते हैं कि उनके दिल फजूलियात में मुनहमिक होते हैं और ये जालिम चुपके एक दूसरे से सरगोशी करते हैं कि ये शख्स यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही जैसा एक इंसान नहीं तो और क्या है। क्या फिर भी तुम सूझते बूझते जादू की बात सुनने जाओगे? पैगंबर ने जवाब में कहा कि ए आसमान और ज़मीन में जो कुछ कहा जाता है मेरा परवरदिगार उस सब को जानता है, वो हर बात सुनता और हर चीज़ से खूब बाखबर है। अब ये आयत नंबर 4 में जो बातें कही जा रही हैं ये बातें कौन करते थे? काफ़िर लोग खुफिया तौर पर सरगोशियाँ किया करते थे। बाज़ औक़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वही के ज़रिए उनसे बाखबर हो जाते, आपको बता दिया जाता था इस बात पर कि वो लोग जादू कह दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जादू नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई वही है जो आसमान और ज़मीन में कही हुई हर बात से पूरी तरह बाखबर है। आगे देखें आयत नंबर 5 से 8 तक देखें। यही नहीं बल्कि उन लोगों ने ये भी कहा कि ये कुरान बेजोड़ ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इन साहब ने खुद गढ़ लिया है, बल्कि ये एक शायर है। भला ये हमारे सामने कोई निशानी तो ले आए जैसे पिछले पैगंबर निशानियों के साथ भेजे गए थे, हालांकि इनसे पहले जिस किसी बस्ती को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाई। अब क्या ये लोग ईमान ले आएंगे? और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमसे पहले किसी और को नहीं
نہیں آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی نازل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم والوں سے پوچھ لو، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ پھر ہم نے آیت نمبر 9 سے لے کے 13 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے ہیں انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتار دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو پا لیا تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگ گئے۔ ان سے کہا گیا کہ بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے تم مزے لوٹا کرتے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ اب یہ آیت نمبر 13 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل، کہ یہ بات دیکھیں تنزیہ انداز میں ان سے کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا حکم ہے۔ اب ذرا اپنے گھروں میں واپس جا کر دیکھو کہ شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب نہ تمہیں اپنے گھر کا کوئی نشان ملے گا، اور نہ عیش و عشرت کے سامان کا، اور نہ ان نوکروں چاکروں کا جو تمہارے احکام کے منتظر رہا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو کہاں کیا؟ عذاب میں فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ جن گھروں کے پیچھے یہ ریشتے تھے، نہ وہ گھر رہے، اور نہ ان کے عیش و آرام، اور نہ ہی وہ نوکر چاکر ان کے پاس رہے۔ قالوا یا آیت نمبر 14 سے 18 تک دیکھیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ ان کی یہی پکار جاری تھی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیے کہ یعنی کھیل دل لگی ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو حق ہی کے ذریعے اس کا توڑ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 19 سے 22 تک دیکھیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں، وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 25 تک دیکھیں۔ وہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 26 سے 30 تک دیکھیں۔
یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل پیرا ہیں۔ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا؟ یعنی ان کو کھولنے کا کیا مطلب ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین میں سبزیاں اگنے لگیں۔ آیت نمبر 31 سے 33۔ اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائیں، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، آسمان کو ایک مضبوط چھت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، یعنی یہ ایسی چھت ہے کہ نہ یہ ٹوٹتی پھوٹتی ہے اور نہ ہی شیطان جو ہے اس سے بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آیت 33 ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ جس نے اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے ہیں، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 دیکھیے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، اس میں آیت نمبر 34 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، 34-35 میں، کہ کفار مکہ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے انتقال کے موقع پر وہ خوشی منائیں گے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اول تو موت ہر شخص کو آنی ہے، اور کیا خود یہ خوشی منانے والے موت سے بچ جائیں گے؟ یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، موت سب کو آئے گی، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگیں اور کہتے ہیں، کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی حقیقت ہی نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 37 سے 42 تک، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی، کاش ان کو اس وقت کی کچھ خبر ہو جائے جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد میسر ہوگی، بلکہ وہ آگ سے ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم ہو کر رہ جائیں گے، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 43 سے 46 تک، ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر
افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر انہیں پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 44 میں تھوڑا دیکھ لیجیے گا اس کی تفسیر کہ یعنی ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو عشرت کا جو سامان دے دیا تھا اس سے وہ لمبے عرصے تک مزے اڑاتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ان کا حق ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس غرور میں مبتلا ہو کر وہ حق کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ بات تو یہاں کافروں کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو ہم نے عیش و عشرت دیا تھا اور یہ اس میں اتنے مگن ہو گئے دنیا میں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بس اب تو ہمیشہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے اور ان کا حق انہیں سارا مل گیا، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب انہی کا ہے۔ تو آج دیکھیں اگر ہم اپنا آپ کو اس سے ریلیٹ کریں تو آج ہمارے اندر بھی یہی دنیا پرستی آ گئی ہے نا، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیشہ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسے کبھی چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں اور جو مال و دولت ہے ہم اس سے جو مزے اڑا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا حق ہے، اس میں کسی اور حقدار کا حق نہیں ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی اور حقدار کو بھی اس کا حق دینا ہے، اور اسی میں سے ہمیں اپنے آخرت کے لیے سیو کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے۔ اپنا گھر یہاں نہیں بلکہ آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ ساری نعمتیں یہیں کھا پی کر مزے کر کے ہم نہیں چلے جائیں گے بلکہ اپنے آگے کے لیے ہم فکر کریں۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 47 سے 50 تک۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل کہ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازویں برسر عام نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی جسم نظر نہیں آتا اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے ان اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اعمال تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن روز محشر اعمال کو شکل دے دی جائے گی اور ہر عمل کا اپنا ایک وزن ہوگا جس میں وہ تولا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو عالم ہے اس کی سیاہی بھی تولی جائے گی، یعنی جو عالم اپنا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی سیاہی استعمال کرتا ہے، جتنا لکھتا ہے، جتنا بولتا ہے، وہ سب کا سب اس کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ تو جب ہم اپنے یہ پڑھتے ہیں، اپنا قرآن پاک کے سبق پڑھتے ہیں اور ان کو لکھتے ہیں تو اس چیز میں تھوڑی خوشی محسوس کیا کریں، تھکن مت محسوس کیا کریں کہ ہمارے یہ نامہ اعمال میں سارا تولا جائے گا، جو ہم لکھ رہے ہیں اور جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوشی محسوس ہوگی، یہ کرتے ہوئے ہمیں بار محسوس نہیں ہوگا۔
اور ہم نے آیت نمبر 48 ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہو۔ اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 51 سے 57 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا یہ مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین فتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 58 سے 63 تک دیکھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 58، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ انہوں نے کہا، تو پھر تم اس کو سب کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 58 اور 63 کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم جو ہے وہ شہر کو چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھیں اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ بڑے بت کو چھوڑنے کی مصلحت اس سوال و جواب سے واضح ہوگی جو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آیت 63 میں جو ہے اس کا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا۔ وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے سے روک دیتا، لہٰذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ گد بنائے اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے، پھر یہ کیسا سردار ہوا؟ اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو، چونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ طنز میں کہہ رہے تھے نا کہ یہ سردار کیا دیکھتا رہا، جب اس کے بت سارے ٹوٹ پھوٹ گئے، سب کچھ ہوا، تو یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ تماشا دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اس لیے اس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے چھوٹے ان کے خدا ہی تھے۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے کم از کم وہ تمہیں بتا سکیں، اس لیے انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا معاملہ ہوا۔ اور آیت نمبر 65 کی تفسیر میں دیکھیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اس پر وہ لوگ جو 64 سے 67 تک، اس پر وہ لوگ جو اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بات تو سچی ہے کہ تم خود ظالم ہو، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لی اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کی چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا بھلا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ 65 کی تھوڑی تفصیل دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا، اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پر یہ مجبور کر دیا، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے، لیکن مدتوں سے جمے ہوئے عقیدوں کو چھوڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ لاجواب ہو کر سر تو جھکا دیا، لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یعنی یہ کچھ بول نہیں سکتے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 68 سے 72 تک دیکھیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے کا دم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 69 میں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ آیت 69 کی تفسیر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ جو تھی جس میں انہوں نے انہیں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ان کا جو باپ تھا نا، جب یہ حکم ہوا کہ اس کو الاؤ تیار کرو اور اس کو آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، تو کہتے ہیں کہ ان کا جو باپ تھا آزر، وہ سب سے زیادہ جو لکڑیاں جمع کر کے جب لوگ لا رہے تھے تو ان میں سب سے زیادہ پیش تھا، اور وہ سب سے زیادہ لکڑیاں جمع کر کے لا رہا تھا تاکہ اپنے بیٹے یعنی ابراہیم کو اس میں جلایا جا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سارا الاؤ تیار ہو گیا آگ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ جو ہے وہ کیا ہوئی؟ ٹھنڈک ہو گئی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ جو لوگ معجزات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کا موقف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آگ میں جلانے کی خاصیت اسی نے پیدا فرمائی۔ اگر وہ اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو دشمنوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی یہ خاصیت ختم کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے دوست تھے، اور اللہ نے انہیں اسی آگ کے اندر ڈال کے بچانا تھا اور ان کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا، تو ظاہر ان لوگوں کے لیے ایک معجزہ تھا، اور اللہ کے وہ دوست تھے، ہر بات پہ ان کے لبیک کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کیسے مدد نہیں کرتا؟ اچھا، یہ جو آیت ہے نا قُلْنَا، یہاں تک جو ہے یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ اگر بہت زیادہ بخار ہو نا، بہت زیادہ تیز بخار ہو تو یہ آیت پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی بخار کی شدت کم ہوتی ہے۔ اور جب گرمی کی بہت زیادہ شدت ہو، خود بھی آپ بہت زیادہ گرمی محسوس کریں، اس وقت بھی اگر یہ آیت پڑھیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ گرمی کی شدت جو ہے وہ تھوڑی کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 73 سے 77 تک۔ اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔
حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ اب دیکھیں ان ساری قوموں کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے نا، اس لیے اب ہم اسے بار بار مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف ترجمہ پڑھ کر ہم اس کو دوبارہ وہ کریں گے ختم۔ آیت نمبر 75 دیکھیں، لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ہم جنس پرستی کا شکار تھے اور مردوں سے آپس میں اپنی جنسی لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا تھا، جو پیچھے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 78 سے 81 تک دیکھیں۔ وَدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی تابعدار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے حامی تھے۔ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی، تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا علیہ السلام، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ آیت نمبر 78 کو اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ 78 میں ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو تھا آیت نمبر 78 میں، یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل کو تباہ کر دیا تھا۔ اب کھیت والا اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوں۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سن لی تو انہیں بلایا اور پوچھا کہ کیا صورت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلی تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو واپس کر دے، اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے